बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच जाए। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो साइफर केस में एक डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, चाइना ने एक बड़ा सख्त पैगाम दिया है, वो पैगाम क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। और आज ये रियासत जो है ये बेबस नजर आई है। आज वजीर आजम ऑफिस का एक जवाब जो है वो जमा कराया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक ऑडियोज वीडियोज का मकरू खेल जो पाकिस्तान में गुज़श्ता काफी अरसे से खेला जा रहा था, उस केस में रियासत ने आज हाथ खड़े कर दिए हैं। और रियासत ने क्या कहा है उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि इमरान खान के केसेस जो हैं, खसूसन जो साइफर केस है। नाज़रीन, साइफर केस में इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत जो है वो मातहत अदालत से भी खारिज हो गई थी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज हो गई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त जमानत जो है वो अपनी दायर की है, लेकिन अभी तक उसको समाअत के लिए फिक्स नहीं किया गया। और जहां तक ट्रायल का ताल्लुक है तो साइफर केस में जो है वो कल इस्लामाबाद ही में जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से, उनकी साइफर केस में समाअत जो जेल में की जाएगी। तो कल उनकी अडियाला जेल में इसमें समाअत भी है। और उसमें खालिद यूसुफ एडवोकेट ने एक पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन में एक लिस्ट भी शामिल की गई है वकला की। ये वकला जो है ये उसमें कल पेश होंगे। उसमें 8 मुख्तलिफ नाम हैं, जिसमें सलमान सफदर साहब भी शामिल हैं, बैरिस्टर उमैर न्याजी हैं, सिकंदर जुल्करनैन हैं, और उसमें सलीम अहमद हैं, मसार सुहेल खान, न्याजुल्लाह न्याजी, उस्मान रियाज गिल, ये इसमें शामिल हैं। ये तकरीबन 8 लोग जो हैं इनके नाम शामिल हैं। और उसके साथ साथ फिर ये भी अदालत से इस्तदा की गई है कि अडयाला के जो हुकाम है, यानी जेल सुप्रिटेंडेंट और दीगर लोगों को ये हुक्म सादर किया जाए कि इमरान खान साहब के जो वकला की जेल एंट्री है उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा ना की जाए। लेकिन उसके साथ जो डेवलपमेंट अब ये है कि इमरान खान साहब पर आपको याद होगा कि साइफर केस में फर्द जुर्म आयद किया गया था और फर्द जुर्म आयद करने को चैलेंज किया था इमरान खान साहब ने। लेकिन इमरान खान साहब की वो फर्द जुर्म आयद करने की जो पिटीशन थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। और उसमें ये करार दिया था कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म जो है वो कानून के मुताबिक दुरुस्त तौर पर लगाया गया है। लेकिन अब फर्द जुर्म लगाने की जो कार्रवाई है उसको भी इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज जो है इमरान खान साहब करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है या स्टे कर दिया जाता है कि फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो दुरुस्त तौर पर नहीं लगाई गई, और फिर जो शहादत और प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस तैयार बैठी है, और ताकि इमरान खान साहब के खिलाफ जल्द अज जल्द इस केस का फैसला किया जाए और उन्हें सजा दिलवाई जाए, यकीनन उसमें एक रुकावट पैदा हो जाएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करती है इसके लिए तो बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो कि बहुत सारे मुकदमात हैं जिसमें एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमात में इमरान खान साहब की जो प्री रेस्ट बेल एप्लीकेशन अदालतों में जेर समाअत थी, जब वो गिरफ्तार हुए 9 मई को, तो फिर वो उनकी जो प्री रेस्ट बेल एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी गई थी। फिर बहुत सी प्री रेस्ट बेल एप्लीकेशन उनकी बहाल कर दी गई। तो आज भी एहतजाज और तोड़ फोड़ के केस में इमरान खान साहब की 3 मुकदमात में और शाह महमूद कुरैशी साहब की 1 मुकदमे में जमानत जो है वो अदालत में जेर समाअत थी। लेकिन प्रोसिक्यूटर जो है वो आज छुट्टी पर थे और इसलिए जो है उस पर समाअत ना हो सकी और समाअत जो है वो 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान के केसेस में हमें नजर आ रहा है कि कभी जजेस छुट्टी पर हैं, कभी प्रोसिक्यूटर छुट्टी पर है। मतलब है एक ऐसा गैर जरूरी इल्तवा लिया जा रहा है प्रोसिक्यूशन की जानिब से और जजेस की जानिब से भी नजर आ रहा है कि एक तो केसेस को फिक्स नहीं किया जाता, और फिर अगर फिक्स किया जाए तो फिर टाइमिंग वो रखी जाती है, यानी 2:30 बजे या 3 बजे समाअत होगी, तो फिर समाअत मुकम्मल नहीं होती, फिर नेक्स्ट डे पे चला जाता है। कभी लिस्ट कैंसिल कर दी जाती है, कभी जजेस छुट्टी पर है, कभी प्रोसिक्यूटर छुट्टी पर है। तो ये साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ हुकूमत की या प्रोसिक्यूशन की जो बदयांती है वो तो है ही है, लेकिन अदालती बदयांती भी उनके साथ की जा रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर उसके साथ अब इस रियासत की अगर तरजीहात देखी जाए तो परवेज इलाही साहब का भी केस जो है वो जेर समाअत था। आज केस उन पर बनाया गया था कि जी उन्होंने गैर कानूनी भर्तियां की हैं, और वो गैर कानूनी भर्तियों के केस में उनका रिमांड भी मांगा गया था, लेकिन रिमांड नहीं दिया गया। तो उस केस में परवेज इलाही साहब ने दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की थी और आज उसकी समाअत थी। लेकिन आज इसी मुकदमा में जो परवेज इलाही साहब के खिलाफ बनाया गया था उसमें जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं उन्होंने रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया, फाइल ही पेश नहीं की ताकि केस का फैसला ना हो सके। और फिर उस दरख्वास्त जमानत पर भी जो समाअत है वो 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है।
اور پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ تاریخ پر یہ ریکارڈ نہ پیش کیا گیا تو پھر ہم جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر دیں گے، میرٹ پر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، خدیجہ شاہ پر دو مقدمات بنائے گئے تھے 9 مئی کے حوالے سے، ان دونوں مقدمات میں ان کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی تھی، اور اس میں آئی جی صاحب کی طرف سے بھی یہ ہائی کورٹ میں جواب پیش کیا گیا تھا کہ ان پر اور کوئی مقدمہ نہیں ہے، لیکن پھر ایک تیسرا مقدمہ بھی ڈال دیا گیا تھا، اور جب اس مقدمے میں بھی ضمانت کا مرحلہ قریب آیا تو پھر ایک اشتعال انگیز ٹویٹ کے الزام میں ایف آئی اے نے ان پر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا، اور مقدمہ درج کرنے کے بعد پھر ان کو عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ کی بھی استدعا کی، لیکن وہ ریمانڈ کی استدعا جو ہے وہ خارج کر دی تھی عدالت میں۔ تو خدیجہ شاہ نے اس میں درخواست ضمانت دائر کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد نواز ہیں جن کے پاس یہ درخواست ضمانت دائر کی گئی ہے، انہوں نے پھر اس پر ایف آئی اے سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ اس میں آئندہ جو تاریخ پیشی ہے اس پر یقیناً جو ہے خدیجہ شاہ کی وہ ضمانت منظور ہو جائے گی۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ جو الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے جس کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کی جاتی۔ ایک تو پتہ نہیں یہ ادارے اور ملک کی سلامتی پاکستان کی اتنی نازک ہے کہ ایک ٹویٹ کرنے پر جو ہے وہ ملک کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور لوگ بھی ہے جب وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی اسٹوپڈ ایکسرسائز کی جا رہی ہے اداروں کی جانب سے، اور صرف نشانہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی پر یہ ابھی سلسلہ جو ہے وہ تھما نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کا اعلان جس دن کیا گیا تو پھر اسی دن اسد کیسر کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اسد کیسر کو گرفتار کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پی ٹی آئی یعنی سینئر نائب صدر پنجاب میں عزیز پہاڑ صاحب ایڈوکیٹ ہیں، سینئر وکیل ہیں، تو ان کو، ان کے بھائی کو اور ان کے بھتیجوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کانا میں کنونشن کا انعقاد کیا تو اس کی باقاعدہ اجازت بھی لی تھی، لیکن پولیس نے وہاں جو توڑ پھوڑ کی اور جس قسم کا وہاں ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت قانون اور انصاف نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اور اگر ہے بھی تو صحیح شاید نواز شریف کے لیے ہوگی یا پی ڈی ایم کے ٹولے کے لیے ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقیناً نہیں ہے۔ ان کے خلاف جو ہے وہ صرف طاقت کا قانون جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چائنا نے ایک بڑا سخت پیغام دیا ہے۔ اے آر وائی پاکستان کا ایک چینل ہے، مشہور چینل، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے چینی کونسل جنرل جاؤ شیرین نے جو ہے وہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں، امپورٹنٹ گفتگو کی ہے، اور ایک سخت قسم کا میسج بھی کنوے کیا۔ چینیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بڑی سخت بات جو ہے وہ نرم الفاظ میں کرنے کے ماہر ہیں، ان کا ایک ڈپلومیٹک سٹائل ایسا ہے۔ انہوں نے مختلف سوالوں کے جواب دیے تو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور لیکن یہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔ تمام سٹیک ہولڈرز مفاہمت چاہتے ہیں، اور تمام سٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ ہو کر ایک پیج پر ہونا چاہیے تاکہ سیاسی استحکام انجوائے کریں۔ اس استحکام سے سی پیک ترقی کرے، اور ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کو کچھ چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے، یعنی سامنا تھا نہیں، سامنا ہے۔ کیوں ہے یہ بہرحال ایک، میں سمجھتا ہوں اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگوں کا، اور ایک خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ شروع دن سے موقف تھا، یہ ریجیم چینج آپریشن اور یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ، تو اب چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے، یعنی عمران خان صاحب کے دور میں یہ بات نہیں کی گئی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی سی پیک کے لیے پلاننگ، اور پھر پلاننگ، صرف پلاننگ کا لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے، اور پلاننگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے عمل درآمد میں مزید کوارڈینیشن کی ضرورت ہے۔ سمجھ نہیں آتا کچھ بیرونی عناصر کیوں سی پیک کی مخالفت کرتے ہیں۔ چین کی پالیسی بڑی واضح ہے، ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ فلسطین کے حوالے سے بھی ان کا موقف جو تھا وہ بڑا درست تھا، میں سمجھتا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی فلسطین جو ہے وہ دو ریاستی جو اس کا حل ہے وہی ہے، اور فلسطین جو جغرافیکلی اور روایتی طور پر جو ہے وہ علاقہ وہ فلسطینیوں کا ہے، یعنی فلسطین کے موقف کو انہوں نے تائید کی۔ اب یہ بڑا ایک واضح پیغام دیا گیا چینی کونسل جنرل صاحب کی جانب سے کہ جی پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات، لیکن پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ہر وہ سیاسی جماعت جو الیکشن لڑ رہی ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر ہو، لیکن چونکہ ایسا ہے نہیں، اور پھر باقیوں کے لیے تو شاید یہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان کو کسی ریلی کی، کسی کنونشن کی، کسی جلسے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس وقت تک نہیں کر سکتی، اگر ان کی جانب سے کی جاتی ہے تو پھر ان پر
جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. مانسہرہ میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, مالاکنڈ میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, لاہور اور دیگر شہروں میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک پیغام آ گیا ہے چینی قونصل جنرل کی طرف سے کہ جی پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہم چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہیں ہونے چاہیے. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں شفاف اور شفاف انتخابات جو ہیں, صاف اور شفاف, وہ شاید ابھی نظر کم از کم مجھے تو نہیں آ رہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, آج ریاست پاکستان نے معذوری ظاہر کر دی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرنڈر کر دیا حکومت ایجنسیوں کے سامنے. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے آج جواب جمع کرایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہ جواب یہ تھا کہ جی کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آڈیوز اور ویڈیوز کا دھندا پاکستان میں کیونکہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. پرویز الہی صاحب اور جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, ان کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی, اور بہت ساری آڈیو لیکس ہوئی ہیں. تو اس پر وہ پیٹیشن فائل کی گئی تھی نجیب الثاقب صاحب کی, نجیب الثاقب اور بشرا بی بی کی جانب سے. تو پھر آج اس پر چونکہ مختلف سوالات کیے گئے تھے, تو آج اس میں جواب جمع کرایا گیا وزیر اعظم پاکستان آفس کی جانب سے. اور وہ یہ تھا کہ جی جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان میں یعنی کہ کس ایجنسی کے پاس شہریوں کی فون کال کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے, تو جواب حکومت کی جانب سے یعنی پی ایم آفس کی جانب سے یہ دیا گیا کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز جو اندرونی و بیرونی محاذ پر ملکی دفاع میں مصروف ہیں, وزیر اعظم آفس کا حساس اداروں کی آپریشن اور ان کے کردار کی تفصیل میں جانا قومی مفاد میں نہیں. وزیر اعظم آفس حساس اداروں سے آئین اور ملکی قانون کے مطابق عوامی مفاد میں کام کی امید رکھتا ہے. آڈیو لیکس کیس میں وزیر اعظم کے یہ پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے جواب جمع کرایا گیا, اور اس میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم آفس انٹیلیجنس ایجنسیز کے روزمرہ کے حساس کاموں میں مداخلت نہیں کرتا, اور وزیر اعظم آفس انٹیلیجنس ایجنسیز کے کلیدی ورکنگ میں مداخلت نہیں کرتا. شہریوں کی ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے لیگل فریم ورک موجود ہے. فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس اداروں کو ریگولیٹ کرنے کا فریم ورک فراہم کرتا ہے. اور پھر یہ بھی سوال تھا کہ قانون کے مطابق ریکارڈ کی گئی ٹیلی فونک گفتگو کو خفیہ رکھنے کے لیے کیا سیف گارڈز ہیں. تو انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 شہریوں کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی اجازت دینے کا میکانزم فراہم کرتا ہے, اور لیک ہونے سے روکنے کو یقینی بناتا ہے. اور اس کو یقینی بنانا ضروری ہے, اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ ریکارڈ کی گئی گفتگو کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے. ٹیلی گراف ایکٹ 1885 میں بھی پیغامات پڑھنے کے لیے وفاقی یا صوبائی حکومت سے اجازت کو لازم قرار دیا گیا ہے. پیکا آرڈیننس اور رولز کے تحت بھی حاصل کیے گئے ڈیٹا یا ریکارڈ کو خفیہ رکھنا لازم ہے. یہ بھی سوال تھا کورٹ کی جانب سے کہ شہریوں کی گفتگو کس نے ریکارڈ اور لیک کی, تحقیقات کے لیے کیا اقدامات کیے گئے. شہریوں کی ٹیلی فون پر کی گئی گفتگو ریکارڈ کر کے لیک کرنے کا معاملہ وفاقی حکومت کے علم میں ہے, اور پھر وفاقی حکومت نے سینئر ججز پر مشتمل اعلیٰ سطح کا انکوائری کمیشن قائم کیا. اب بات یہ ہے کہ جو گفتگو لیک ہوئی, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ریکارڈ کس نے کی, کس ایجنسی نے ریکارڈ کی, اور پھر لیک کیوں ہوئی. جب اس لیک کیوں کی گئی, جب وہ ڈیٹا جو ہے اس کو محفوظ رکھنا ضروری تھا, لیکن بلیک میلنگ کے لیے جب ادارے اس قسم کی آڈیوز کو لیک کریں گے تو پھر یقیناً اداروں کی جو ہے کارکردگی پر بھی سوال کے نشان آئے گا. اور پھر سوال ہونا بھی چاہیے اداروں سے کہ جب ادارے بلیک میلنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوں گے تو پھر یقیناً ان پر تنقید ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں تنقید ہونی بھی چاہیے. ویسے یہ جواب جو ہے اس نے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 14 کو آج غیر مؤثر کر دیا. ناظرین, پاکستان کے آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے وہ کیا کہتا ہے, اس کا میں اردو مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شرف انسانی اور تابع قانون گھر کی خلوت قابل حرمت ہوگی, اور کسی بھی شخص کو اذیت نہیں دی جائے گی صرف شہادت حاصل کرنے کی غرض سے. اب کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے اور اس کی وہ گفتگو ریکارڈ ہو جاتی ہے, میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ چونکہ وہ زندگی کا انہوں نے حصہ ساتھ گزارا ہوتا ہے یا گزارنا ہوتا ہے, اور قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, اور اگر ان کی کوئی پرائیویٹ گفتگو ریکارڈ کرتا ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس آئین کے تحت ان کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ کی نہیں جا سکتی اگر اس آرٹیکل کو سامنے رکھا جائے. اور اگر کسی نے گفتگو ریکارڈ کی بھی ہے تو اس کو لیک کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. وہ تمام تر ایکٹیویٹیز جو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اور انتہائی غیر اخلاقی پیمانے پر کی جائے, اور خصوصاً
جیسے آدم سواتی صاحب کے کیس میں ہوا کہ ان کی ایک ویڈیو بنا کے ان کی بیٹی کو بھیجی گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انتہائی افسوسناک ہیں۔ آئین تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی شخص کو اذیت نہیں دی جائے گی اس کے خلاف شہادت حاصل کرنے کے لیے، تو ایک شخص کے اپنی بیوی کے ساتھ کی گئی گفتگو کو بھی اگر اس کے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ کی گئی گفتگو کو بھی اس کے خلاف بطور شہادت استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ایک المیہ ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔